लीडर टीवी के प्रोग्राम रूबरू में मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर अयूब शेख, और मेरे साथ आज एक ज़िंदा तारीख का इंतहाई अहम गवाह ज़िला लाड़काना के शहर रतोदेरो में विलादत पाने वाले नामवर वकील, नामवर डिप्लोमेट और मुसन्निफ़ जनाब एडवोकेट अब्दुर्रज़ाक सुमरो साहब से आज हम गुफ्तगू करेंगे। आज हम उनकी रिहाइश पे इधर आए हैं और हम चाहते हैं कि ये जो ज़िंदा तारीख़ है, जो पाकिस्तान के बनने, जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के बनने, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो के अवाइली जो दिन हैं और बहुत ही प्राइमरी स्टेज पे उसका जो पाकिस्तान में तालीम के बाद आना है, या ख़ुद चाचा अब्दुर्रज़ाक सुमरो साहब की जो अपनी ज़ाती ज़िंदगी है और उनके वालिदैन हैं, उनके बच्चे हैं, वो सब हम इस इंटरव्यू में गाए बगाए कवर करेंगे। और हम सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हैं लीडर टीवी की जानिब से अपने मोहसिन, अपने बड़े और ज़िंदा तारीख़ के एक नामवर शख्स जनाब अब्दुर्रज़ाक सुमरो साहब से कि उन्होंने हमें ये टाइम दिया है। और जनाब अब्दुर्रज़ाक सुमरो कुछ माह बाद 96 बरस के हो जाएंगे, और 96 बरस की लगभग एक सदी की तारीख़ आज हम उनसे बात करने जा रहे हैं। तो हम शुरू करते हैं। साईं अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बड़ी मेहरबानी, और आपने हमें टाइम दिया है, तो मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप अपना तारुफ़ कराएं कि अगर आपको कोई कहे कि एडवोकेट अब्दुर्रज़ाक सुमरो, उसका तारुफ़ क्या है? आपकी बड़ी मेहरबानी कि आप तशरीफ़ लाए। आज आपने जो डॉक्टर साहब मुझसे पूछा है कि मेरी वजालत कैसे हुई, मैं 5 सितंबर 1927 में रतोदेरो में पैदा हुआ। उस ज़माने में हमारी गरीब लोग थे, यानी मतलब तक घर 4 भाई और 2 कज़न्स, ये दो सब रहते थे साथ। बहुत बड़ा घर था वो, उसमें कुछ अपनी मेहनत करते थे और कुछ नौकरी भी करते थे। जो हमारे बाबा के कज़न थे वो प्राइमरी टीचर थे पहले, उसके बाद हेड मास्टर थे, उसके बाद एजुकेशन के में उनकी ऑफिशियल पोजीशन ये थी कि वो इंस्पेक्टर थे। पर सूरत वो किसी से मांगने वाले नहीं थे, क्योंकि उनके दादा, उनके जो वालिद थे और कज़न अंकल थे, वो एक ऐसे अच्छी दाल रोटी की मच्छी मानी खाने वाले थे। उनका एक था, वो प्रिंटर थे। अच्छा। हाँ, प्रिंटर जो मतलब कपड़ों के ऊपर और इनके ऊपर छापा करते थे। हाँ, छापा करते। लेकिन वो ज़िंदगी में उनके चले जाने के बाद उन्होंने अपने ज़माने में, इसलिए मैं कहता हूँ कि वो खाने पीने वाले थे, कि मस्जिद जो उधर हमारे अभी भी है, उस ज़माने में उन्होंने बनाई थी, जो जामा मस्जिद है, उसके बिल्कुल अक्रॉस द रोड उनने एक वेल होता है ना, कुआं, हाँ, भी बनवाया था, जिसमें साल ये लोग पानी भी भरते थे, ये भी करते थे। और मस्जिद के ये बाकायदा मुतव्वि भी थे, मेरे वालिद भी मुतव्वि थे। मेरा वालिद सन 38 में रतोदेरो म्यूनिसिपैलिटी का मेंबर चुना गया था।
اس کے ساتھ دوسرے اس زمانے میں میجارٹی ہندو پاپولیشن تھی، اور ہمارے یہاں اس زمانے میں میونسپلٹی کا جو پریزیڈنٹ تھا وہ رائے صاحب گوکل داس تھا، جو پھر تھوڑی دیر 1937 میں تو الیکٹ ہوا ایز ممبر سندھ اسمبلی. بمبئی کے آزادی کے بعد. ہاں وہ تو آزادی تو پہلے کی بات ہوئی نا. یہ منسٹر جب ہوا تو پھر اس نے اپنے کزن کو ہی پریزیڈنٹ بنوایا. خیر بہرحال اس زمانے میں ہمارے والد صاحب اور اس کے دوسرے دوست جو تھے، وہ مشہور آدمی تھا مولوی نذیر حسین جتوئی، وہ بھی الیکٹڈ ممبر تھا. ایسے ہے کہ میں 1939 میں اب اس ہائی اسکول میں داخل ہوا. اس سے پہلے پرائمری ٹیچرس تھا، پرائمری اسکول میں تھا. مطلب آپ 27 میں پیدا ہوئے تو پرائمری کس برس میں آپ داخل ہوئے؟ 5 سال میں؟ اس زمانے میں 5 سال ہوتے تھے. اور تو 32 میں آپ پرائمری کی پہلی جماعت میں شامل ہوئی اسکول میں. 5 سال وہ پڑھے. 37 میں. پھر آپ ہائی اسکول میں کب آئے؟ ہائی اسکول میں تو میں 1939 میں آیا. وہ اس لیے کہ اسکالرشپ کے امتحان میں اپیئر ہوا، اس کا رزلٹ آیا تو پھر میں نے اسکالرشپ جیت لی. اسکالرشپ بھائی میرے پیسہ تو آج پیسن کی بات کر رہے ہیں، کچھ بھی نہیں ہوتا تھا. 7 روپے ایک اسٹوڈنٹ کو جو کمپٹیشن میں ہو. کمپٹیشن کیسی؟ سارے ضلع کے اسٹوڈنٹس کی، اور 14 آدمی کو وظیفہ وہ ملتا تھا. 7 روپے سال میں مہینے میں ملتا تھا. تو سمجھیں اس کے لیے بھی بہت بڑی بات ہوتی تھی. خیر اس میں 2 فائدے ہوتے تھے. ایک تو ہم لوگوں کو زیادہ محنت کرنے میں، اور میں نے آپ کو بتایا نا کہ میرا باپ، میرے والد کا بڑا کزن جو تھا، جس کو ہم بڑا بابا کہتے تھے، تو وہ خود ٹیچر تھا اور نام والا ٹیچر تھا. وہ اس نے ہم کو تیار کیا، جو بعد میں انسپیکٹر بنا. ہاں وہ یہ انہوں نے تیار کیا. کچھ شاگرد جتنے بھی، ایک میں بھی تھا، تو اس لیے وہ میں 38 کے آخر میں، اپریل 39 میں ہی شروعات ہوتی تھی. آدمی ایڈمیشن کی تاریخ اپریل میں ہوتی تھی. تو 38 کا کوئی فائدہ نہیں. پھر وہاں پر آپ کے والد کیا تھے؟ میرے والد صاحب تھوڑا بزنس تو دکاندار تھے. وہ بھی اس زمانے میں لاڑکانہ میں اس نے کیا تھا. اس سے پہلے اپنا اس کو ہوتا تھا یہ جو ڈائننگ نمبر، یہ ڈائنگ کا، کپڑوں کی رنگائی کا استری بستری کرنے کا، یہ وہ سمجھو. اچھا. ہاں. اور کیونکہ باقی سوشل اسٹینڈنگ کی اس لیے تھی کہ ان کے باپ نے بھی یہ کام کیا تھا. اور تو بھائی میرے ایسے ہی سمجھو کہ وہ بھی محنت مزدوری کرنے والے لوگ تھے، محنت کش تھے. ہاں. تو اس میں ایک بات، آپ کی تعلیم کی طرف والد صاحب کی تعلیم کتنی ہوگی؟ میرے والد صاحب کی تعلیم تو کوئی رجسٹرڈ نہیں تھی،
لیکن وہ اردو بہت اچھی جانتے تھے، پڑھتے بھی تھے. اس کی عادت ہوتی تھی سب جتنی کتابیں لائبریری میں ہیں رتے درے میں تو اس نے پڑھی تھی. ماشاءاللہ. اس لیے وہ پڑھا لکھا آدمی تھا. جہاں تک میری تعلیم کا سوال ہے، جب میں یہ آپ کو حیرت لگے گی کہ 3 سال کے بعد پھر اسکالرشپ کے لیے پھر امتحان دینا پڑتا. یہ مڈل اسٹینڈرڈ تھا نا؟ یہ ایسے ہی، لیکن جو بھی آپ ایک بات بتائیں، یہ آپ جو سندھی فائنل ہے اس زمانے میں وہ آپ نے دی؟ وہ بھی میں نے دی. اب وہ کیسے؟ پہلی جماعت آپ پڑھتے ہیں تو انگلش کب شروع ہوتی تھی اس زمانے میں؟ اس زمانے میں انگلش ہائی اسکول میں جب ہم نے لی، اس سے پہلے تو پتہ ہی نہیں تھا. یعنی پرائمری یہ استادن کے کو بھی کوئی علم نہیں تھا. ایسے سمجھو الفابیٹ بھی نہیں جانتے تھے. تو 6ٹھی کلاس میں نہیں، ابھی انگلش 6ٹھی میں ہوتی ہے. ہاں، تیسری جماعت میں، یعنی فرسٹ اسٹینڈرڈ سیکنڈ اسٹینڈرڈ کہلاتا اس زمانے میں. اسٹینڈرڈ سیکنڈ تھرڈ اسٹینڈرڈ میں پھر ایک اسکالرشپ کے لیے کمپٹیشن ہوتی تھی. یہ ہائی اسکول میں؟ ہاں، یہ ہائی اسکول میں. اس میں بھی میں پاس ہو گیا. وہ اس زمانے میں 9 روپے منتھلی ملتا تھا. بہرحال یہ 9 روپے بھی کافی ہوتے تھے. اور 4 بھائی تھے. وہ 4 بھائیوں میں میں پہلی اولاد تھا. تو مجھے یہ فائدہ تھا کہ وہ سب کے لیے میں چہیتا تھا، لاڈلا تھا. ہاں. ایسے ہی اللہ نے کرم کیا کہ آپ کی والدہ، اچھا والد صاحب کی وفات کا سال کون سا ہے؟ 1950. تو آپ کے ساتھ 23 برس وہ رہے ہیں. میں BA کے امتحان میں اپیئر ہو رہا تھا جب والد صاحب کا انتقال ہو گیا. انہوں نے مجھے بتایا تک نہیں ہے، ویسے تو مجھے پتا تھا. میں جب ٹھیک نہیں تھے، علاج چلتے تھے اس زمانے میں جو بھی ہے، تو ٹیوبر کلاسز. اچھا. ہاں. تو اس کے بعد انہوں نے مجھے نہیں کر بتایا، کیونکہ میرا امتحان چل رہا تھا. اگر وہ ٹینشن نہیں دے رہا تھا. نہیں، میں آ جاتا نا پھر. ہاں، امتحان چلا جاتا. سمجھدار تھے ہمارے سب. پڑھے لکھے کم تھے لیکن سمجھدار زیادہ تھے. اچھا. اور ابھی ایک اور رہتا ہے نا آپ کی زندگی کا امپارٹنٹ فیکٹر، آپ کی اماں کے بارے میں بتائیں. میری ماں جو دیہاتی تھی اور ایک لاڑکانہ تعلقے میں محراب جینجر نالے جو شہر ہے اس میں بھی، اور اس کا باپ جو تھا محمد بخش اس کا نام تھا، اور وہ ان کی زمین بھی ہوتی تھی 9 جرب زمین. تو وہ بھی قدرت خدا کی ہے کہ اس کو بھی اپنی، ایک تو یہ بیٹی تھی، جو ایک بیٹا تھا، اور خود میاں بیوی تھے. تو اس بیچاری کا تو میں نے دیکھی ہی نہیں. کیوں کہ میں جب میرے بعد پھر اس کی پریگننسی ہوئی اور میری بہن پیدا ہوئی تو وہ بھی دونوں گزر گئے. میاں محمد بخش صاحب کی مسز اور ان کی بیٹی. بیٹا بھی تھوڑے وقت میں، جب یعنی میری عمر ابھی ریکگنیشن کے لیے بھی نہیں ہوئی تھی کہ میں نے ان کو دیکھا بھی نہیں. نہ نانی کو دیکھا، نہ نانا کو دیکھا، نہ ماما کو دیکھا، نہ اپنی ماں کو دیکھا. والدہ بھی نہیں دیکھی؟ نہیں، اس کو نہیں دیکھا نا میں نے، کیونکہ میں آپ کی بلوغت کے سن سے پہلے ہی وہ. بلوغت تو دور ہے، 2 سال کا تھا میں.
آپ 2 برس کے تھے ہاں تو والدہ گزر گئی. ہاں. اس زمانے میں بیماریاں کون سی ہوتی تھی؟ بیماری تو نہیں تھی اس کو، پریگننسی میں پتہ نہیں کیا ہوا اس زمانے میں. سر یہ تو میں آپ کو بتاؤں کہ اس زمانے میں جب میں چھوٹا تھا تب ہمارے یہاں کوئی فیسلٹی نہیں تھی. اس کے بعد فیسلٹیاں ہوئیں پیدا. ہمارے مطلب میں میٹرک کے لیے سندھ میں کوئی بھی یونیورسٹی نہیں تھی. 1946 سے پہلے پہلی یونیورسٹی ہماری سندھ میں اپریل 1947 میں آئی تھی. تو وہ فیو منتھس بیفور پاکستان. اس زمانے میں جب میں میٹرک کا امتحان دے رہا تھا تو یونیورسٹی آف بامبے میں ہوں. لیکن میرا اعزاز یہ ہے کہ میں نے جب میٹرک کے امتحان کی رزلٹ آئی تو میں ہائی اسکول ہائی اسکول جو میٹرک کے امتحان میں نمبر 1 تھا. تو فرسٹ ان میٹرک ہائی اسکول اس کے بورڈ ہوتا تھا اس میں لکھتے تھے. خیر اس میں اللہ کی مہربانی سے میں جب پاس ہو گیا تو پھر مجھے انہوں نے داخل کرایا ایس ایم کالج نواں قائد اعظم محمد علی جناح نے سندھ مدرسہ میں اسٹیبلش کیا تھا 46 میں. آپ کی اس ذاتی جو بھی آپ کے تفصیل ہیں زندگی کے، اس کو پورا کرنے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ ایک چھوٹا سا وقفہ لوں، پھر وقفے کے بعد آپ سے بات جاری رکھیں. ٹھیک ہے، بڑی مہربانی. ناظرین، ایک چھوٹے سے وقفے کے بعد ہم ملتے ہیں اور محترم جناب چاچا عبدالرزاق سومرو صاحب سے ہماری باتیں جاری.